अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान ज़ामिन अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम के अयाम चल रहे हैं, तो आज का हम प्रोग्राम भी इसी मुनासबत से करेंगे और इसके लिए हमने एक मर्सिया खान खातून को दावत दी है जिनका नाम सिदरतुल ऐन है। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों से बातचीत वगैरह। सिद्धार्थ, सबसे पहला सवाल तो यही करूँगा कि कब खुद को पहचाना और ये जो आप मर्सिया खानी करती हैं ये आप किस उम्र से कर रही हैं? एक्चुअली हमारी कज़न वगैरह का ग्रुप था जो मतलब नोहा वगैरह मर्सिया वगैरह पढ़ते थे, तो साथ मैं भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करती थी, पढ़ती वगैरह थी। लेकिन हम यहाँ पे मूव हो गए जब रावलपिंडी, यहाँ पे मैंने देखा मर्सिया वगैरह सारे पढ़ते हैं, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि आपको भी पढ़ना चाहिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुई, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने स्टार्ट किया तो इस चीज़ को मैं लेकर चली और सब ने मुझे इतना सब मुझसे इतना खुश हुए, उन्होंने मुझे इतना लाइक किया इस चीज़ के लिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि मुझे इस चीज़ को आगे देना चाहिए। और वही बात है कि जहाँ मौला की कबूलियत हो इंसान वहाँ पे पढ़ भी सकता है और मौला कबूल भी करते हैं, और जहाँ वो चाहें तो इंसान पढ़ सकता है। बेशक मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र एक अवलीन इबादत में शुमार होता है। तो बहरहाल आपने जब मर्सिया खानी शुरू की तो उस वक्त मेन मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं और आप पढ़ा करें? क्या वो घर से थी या बाहर से थी या जो मतलब आम जो मजमा होता है वहाँ से थी? आपको कैसे कब लगा कि यार नहीं, मुझे मैंने एक दफ़ा पढ़ा है, अब मैं दोबारा पढ़ूंगी? एक्चुअली ऐसे है कि मेरी जो मदर हैं वो भी मर्सिया ख़्वान है। सही सही। तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द सा है, तो मुझे भी उस चीज़ से फ़ील हुआ और मुझे मेरी मदर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको ये पढ़ना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मदर भी ख़ुद इस चीज़ के लिए थी, तो फिर साथ साथ मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो फिर मतलब आपको इनहेरिटेडली मिला है ये? जी विरसे बिल्कुल। में मिला है? हाँ जी बिल्कुल। तो मज़ीद बात करने से पहले मैं चाहूँगा अगर आप कुछ सुना दें हमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ज़रूर। बेकसों के मददगार मौला अली, तेरे बिन कोई अपना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ के जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जबी को गवारा नहीं, रखे काबे में जिस दम मलिन कदम, मुँह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए, आइए आइए जानशीन नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। ऐ मुसलमान असहाब से पूछ लो, क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं। वो तो कम ज़र्फ है जो तुम्हें छोड़ दे, वरना मौला अली तेरी ताज़ीम को, जो न पलटे फलक से वो सूरज नहीं, जो न चौखट को चूमे वो तारा नहीं। बेकसों के मददगार मौला अली, तेरे बिन कोई अपना सहारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जैसे कि
ایک ہم محرم الحرام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ یکم محرم سے عاشورہ تک ایک کربلا تھی جو امام حسین علیہ السلام تک تھی، اس کے بعد جو کربلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے گزاری. تو اب جیسے کہ اب ایام چل رہے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر بہت ہی سخت امتحانات کی گھڑی ہے ابھی اس موقع پر. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس کا جو یہ سفر ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جب امام علیہ السلام بیوی کو ساتھ لے کر آئے تھے تو اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ امام جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ مولا کے ساتھ بچے بھی تھے، بچے کبھی جنگ میں آئے، عورتیں خواتین کبھی جنگ میں آئیں. بالکل. تو مولا یہی تو ثابت کرنا چاہتے تھے ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں. بالکل. لیکن جیسے عاشورہ کے بعد مولا شہید ہو گئے تو پھر آگے جب بی بی کا سفر شروع ہوا تو اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بی بی کیسے اپنے بھائی کے ساتھ رہیں، انہوں نے کیسے بی بی نے کیسے مولا کے مقصد کو آگے لے کر چلی. ورنہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کو آنیسٹلی اسپیکنگ سب بھول جاتے. اگر بی بی نہ ہوتی تو لوگوں کو کیا پتا ہوتا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. لیکن بی بی نے قدم قدم پہ خطبے دے کر یہی تو بتایا کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے. کربلا میں جو ان لوگوں نے جو یزید نے جس ذریعے سے پہنچایا جو ہوا، بی بی نے اس چیز کو غلط کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، بلکہ بی بی نے خود یہ بتایا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا. تو وہ بچے بی بی سب کچھ اس چیز کی کہا جاتا ہے نا کہ قیامت تک کے لیے حسین نے خدا کو زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین کو زندہ رکھا ہے. تو جو میرا سوال تھا کہ اس ساری ایفرٹ سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جتنی محنت ہے اس اسلام کے لیے، تو اس سے ہمیں کیا مطلب درس، کیا لیسن لینا چاہیے؟ اس میں بس اس میں تو ظاہر سی بات ہے لیسن تو کافی زیادہ ہیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مطلب خواتین جیسے مطلب مولا بی بی جو ان سے مولا کے ساتھ رہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی بھی اسلام پہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات یا کچھ بھی ایسا آ جائے تو خواتین کو بھی اپنا کردار اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور بالکل باحجاب ہو کر اور بی بی کے مقصد کو آگے لے کر چلنا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بے شک بہت ساری قربانیاں ہیں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور انہی کا قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اب ہر جگہ جگہ اذانیں ہم سنائی دیتی ہیں ہماری کانوں میں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اب ہم عزادار ہیں، جو کہ امتی ہیں، جو کہ ماتمی ہیں، جو کہ اس سلسلے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جو ہمارا طریقہ کار ہے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے یا ہمیں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اسی رستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ اے شیعوں میرا خنجر بھول جانا لیکن میرا سجدہ یاد رکھنا، بالکل. اگر ہر طرف آج دیکھا جائے تو اس چیز کو نہیں یاد رکھا جا رہا. بالکل ایسی بات ہے. نماز کا ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا، صرف عزاداری گریہ کر دینا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. آج کی جو کربلا ہے وہ ہم سے کچھ اور مانگ رہی ہے، نہ کہ صرف مجلس میں جائیں تبرک کھا لیا، گریہ کر لیا، ماتم کر لیا. نہیں، اپنی نماز کا بھی خیال رکھیں اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں جو ان سے مولا نے منع کیا ہے آپ کو. آج اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہ باتیں آ رہی ہیں، کرتے کچھ اور لوگ ہیں، بنے ہوئے ہمارے ہی اندر سے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. مطلب ایک ٹرینڈ ایک چلا دیا الگ گیا ہی ہے. ان لوگوں کی لائن بن گئی ہے، ان لوگوں کا الگ ہی مسلک بن گیا ہے، وہ لوگ اپنی الگ ہی چیزوں کو لے کر جائے. اس میں ہمیں کہیں مولا کا فرمان نظر نہیں آ رہا، اس میں کہیں مولا، کہیں بی بی فاطمہ، کہیں بی بی زینب کا جو انہوں نے وہ کیا، جس کی چیز سے انہوں نے منع کیا، جس چیز سے انہوں نے ہمیں روکا، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم بلکہ مطلب جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں روکا ہم وہی کر رہے ہیں. بالکل ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا کہ ہم کمپیریزن کرنا شروع ہو گئے ہیں مولانا حسین کی شہادت کا اور نماز کا. لیکن نماز ایک اہم رکن اسلام ہے، اور جو پہلا سوال کیا جائے گا قیامت کے روز پہلا سوال نماز کا ہی کیا جائے گا. بالکل ایسا. اور ہم یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ مولا ہماری سفارش کریں گے. مولا ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ مولا خود ہمارا نام لیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا عزادار ہے، نہ کہ مولا شرمندہ ہوں کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا عزادار ہے. بالکل. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف گریہ کر دیتے ہیں، بس اسی وجہ سے خود کو وہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بس گریہ ہو گیا یہ چیز کافی ہوگی. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. نماز کو پہلے رکھنے، یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بالکل چلتی رہتی ہیں، لیکن کس مقصد تو کیا تھا مولا کا؟ نماز ہی تو بچائی تھی مولا نے. اگر ہم وہ ہی نہیں پورا کر رہے تو پھر آپ کا دل مانے گا اس چیز عزاداری کے لیے یا ان سب چیزوں کے؟ بالکل ٹھیک بجا فرمایا آپ نے. بے شک مولا نے نماز بچائی.
لیکن ایک اور اسپیکٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مولا نے شہادت صرف ایک نماز کو بچانے کے لیے کی تو وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا کا پورا رخ موڑ دیں کہ جی حسین علیہ السلام نے صرف اور صرف نماز بچائی. دیکھیے کربلا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ایک بالکل ماں بیٹے کا کردار شامل ہے, ایک بھائی بہن کا کردار شامل ہے, اس کے ساتھ ایک 6 ماہ کے شیرخوار بچے کا کردار بھی شامل ہے. تو کربلا از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس بالکل میں آپ کو پراپر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا گئے مولا امام حسین علیہ السلام کہ ایسے رہنا ہے, یہ انسانیت ہے, یہ درد رکھو دل میں اور جو ہے اپنی منزل تک تم پہنچ جاؤ گے. جی بالکل, میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اولین ترجیح تو ہماری نماز ہی ہونی بالکل چاہیے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب اکثر امام بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو تھوڑی سی اپر فیملیز ہیں وہ اپنے جو لائر ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے. اکثر ہم نے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اکثر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ اس نے تو اس طرح کے کپڑے پہنے ہو, اس نے تو یہ سب اس طرح کی. میں خود ظاہر سی بات مجلس وغیرہ میں جاتی ہوں, مجھے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. اور اکثر اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب اکثر خواتین جب تبرک وغیرہ کی تقسیم کر رہی ہوتی ہیں تب وہ چیز یہ بالکل سامنے نہیں, بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے. تو اس چیز کو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو بھی آپ نے اولین ترجیح میں رکھنا ہے, لیکن باقی ہر ایک چیز کو بھی آپ ساتھ ساتھ لیں. کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے ساتھ کوئی ایسی دل آزار مجلس میں. اور سب سے بڑی بات, آپ مجلس میں یہ نہیں کہ صرف آپ بیٹھے ہوئے, آپ دوسروں کو بھی جگہ دیں مجلس میں بیٹھنے کی, نہ کہ صرف آپ بیٹھے ہوئے. اور اکثر دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ہم لوگ بالکل اپنے بزرگوں کا, اپنے چھوٹے بچوں کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے, انہیں بالکل بھی جگہ نہیں دیتے. تو اس لیے اپنا تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہی تو ملتا ہے کربلا سے. بالکل, کیونکہ کربلا ہماری درسگاہ ہے اور اس سے ہم نے ایک بالکل بہت ایسے بڑا درس یہی حاصل کیا ہے کہ محبت کریں اور امن سے رہیں اور اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھیں. ایسے ہی ہے مولا بالکل. امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وہ جناب حور علیہ السلام کو پلا رہے ہیں. اور مولا کا اخلاق دیکھیں اور ہم لوگوں کا اخلاق دیکھیں. بالکل مولا کا اخلاق دیکھیں کہ دوسری فوج میں سے ایک بندہ آ گیا ہے اور ماشاءاللہ اتنا وہ طاقتور اپنے جوان بیٹے کے ساتھ وہ آ گیا, بالکل لیکن ہم انہی مولا کے ماننے والے ہیں نا. تو مولا کا اخلاق دیکھیں, صرف ایک پانی پلانے سے وہ پوری ایک رات میں اس نے دوزخ کو جنت میں بدل دیا. بالکل ایک رات میں. اور ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے, ہمارے لہجے میں اتنی روڈنیس اور اتنا ہمارا بیہیویئر روڈ ہے. بالکل. تو ہم تو اسی مولا کے ماننے والے ہیں. میں اسی ڈیبیٹ میں ایک اور چیز کو موضوع بحث لانا چاہوں گا, کیونکہ آج کل ایک بہت غلط فہمی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس چیز کو وائرل کیا جاتا ہے اور بہت ہی غلط کانسیپٹس ہیں دماغ میں لوگوں کے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خود کو پہچان کے سیٹ سے ایک اچھا میسج کنوے ہو, لوگوں کو اصل چیز کا پتہ چلے. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا تھا کہ حج پہ مولا گئے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا. مولا نے احرام توڑے اور وہ مولا کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے. تو اب لوگوں کے دماغوں میں کافی مسکنسیپشن ہے کہ مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا, مکہ کیوں چھوڑا, اور وہ کیوں گئے. وہ ایک دن تھا, ایک دن میں وہ حج کمپلیٹ کر کے پھر بھی تو جا سکتے تھے. اچھا, ایک بہت ہی اچھی بحث چل رہی ہے ہماری, اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو میں ابھی موضوع بحث لانا لازمی سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم رہنمائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور میں یہی چاہوں گا کہ خود کو پہچان کے سیٹ سے ایک اچھا میسج کنوے ہو سب کو, تو امت مسلمہ میں. تو ایک جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی شان سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور ان کی شان میں زیادہ ایڈیشن کرتے ہیں اور نبی کو گھٹا دیتے ہیں. تو جو کہ ایک بالکل من گھڑت کہانی ہے, جو کہ من گھڑت قصہ ہے, کیونکہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام بے شک پوری کائنات کے مشکل کشاں ہیں, اور جب مولا علی کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو ان کے مشکل کشاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی نعت ہمیں سنا دیں, کیونکہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارے درمیان میں نہیں پایا جاتا, اور جو علی علیہ السلام کی ذات ہے اور جو عزت ہے اور جو مقام ہے اس کو صرف نبی سمجھ سکتا ہے, اور جو نبی کی ذات اور مقام ہے اس کو صرف علی سمجھ سکتا ہے. تو آپ کوئی نعت ہمیں سنا دیجیے. میں اس بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی, بس ایک نعت پیش کروں گی اور اس میں سارے اپنے جذبات کا اظہار کروں گی. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, باسط کو یقین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سدرۃ المنتہا دسترس میں تیری، کعبہ کو سین گرد سفر میں تیری، کعبہ کو سین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ صاف سے خود سجایا تمہیں، جملہ صاف سے خود سجایا تمہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا، آپ جب یہ کلام پاک پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک ایسی بڑی خوبصورت بات آ گئی، کیونکہ ایک اور مسکنسیپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام، جیسے ہم پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مولا جنگ کرنے بالکل نہیں گئے تھے، بالکل مولا کا جو مقصد تھا وہ جنگ بالکل نہیں تھا، بلکہ مولا تو امن چاہتے تھے، اور مولا اسی لیے انہوں نے کہا آپ بیعت کریں، مولا نے کہا میں بیعت نہیں کرتا، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، اور کوفے سے کیونکہ خط آ رہے تھے تو مولا کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے مولا جنگ کے لیے گئے تھے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جو صفین، جنگ صفین میں عباس 11 سال کا عباس 9 لاکھ کے لشکر کو ایسے مطلب اکیلا کانکر کر سکتا ہے، وہ کربلا کے اندر کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر مولا امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس کو اجازت دی ہوتی تو وہ مطلب ان مولا غازی عباس ہی کافی تھے اس پورے لشکر کو گرانے کے لیے، لیکن مولا نے جنگ نہیں کی کیونکہ مولا شروع سے ہی امن پسند تھے اور مولا امن ہی چاہتے تھے۔ تو اس میں مزید آپ کیا ایڈ کریں گی کہ ہمیں مولا کے اس عمل سے پیس اور ہیومینٹی کا کیا درس لینا چاہیے؟ کیونکہ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم اس لیسن کو بالکل بھول چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر مطلب ہم کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں حملہ کرنے کا، کسی میں پیس اور ہیومینٹی اور ہارمنی بالکل نہیں رہی۔ تو آپ اس سے میں کیا ایڈیشن کریں گی کہ ہمیں ان سے اور کیا درس لینا چاہیے ہیومینٹی کے ٹاپک پہ زیادہ، اور ہمیں اس کو امپلیمنٹ اپنے اوپر کیسے کرنا چاہیے؟ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈیشن کرتی ہوں کہ جب آیا تھا شہزادہ علی اکبر کا قاتل آیا تھا تو امام زین العابدین نے اسے پانی پلایا تھا، اسے کھانا کھلایا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ کہتا ہے مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا نے کہا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم نے میرے جوان بھائی کو نیزہ مارا، خنجر مارا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟
تو جب اپنے بھائی کے اوپر وہ اتنی چیز برداشت کر رہے ہیں تو ہم کیا ان کے ماننے والے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہم لوگ حملے کرتے ہیں؟ ہم انہیں کے ہی ماننے والے ہیں کہ جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا رہے ہیں، جو انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ اپنے اوپر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. صرف سن کے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس چیز کے اوپر وہ علم ہی کیا جو عمل سے ظاہر نہ ہو. بالکل. تو ہم کو کوشش ہم لوگوں کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مولا کے فرامین صرف سننے نہیں چاہیے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اچھا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بحث چل رہی ہے اور میرا پروگرام ختم کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، مگر کیا کریں، وقت کی بھی تھوڑی بندشیں ہوتی ہیں. پروگرام کے اینڈ میں بھی اگر آپ کوئی منقبت سنا دیں ہمیں تو جاتے جاتے ہمارا ذرا ماحول اور روحانی ہو جائے گا. جی ضرور، میں آپ کو منقبت سناؤں گی. جب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو مولا ان کے پشت پر سوار ہوئے تو شاعر نے نا اسے اپنے اشعار میں تھوڑا سا اس طرح کیپچر کیا. سجدہ طویل ہو تو ہو سر نام مگر اٹھائیو، اترے نہ اپنے آپ یہ تم نام مگر اٹھائیو، میرا حسین خوش رہے تیری یہی نماز ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان تو قرار بطول ہے، کتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہاں کے آلے رسول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سدرۃ العین صاحبہ، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف. ناظرین، اسی کے ساتھ میرے پروگرام خود کو پہچان کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگر آپ میں بھی کوئی ہنر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں تو ہمیں ابھی ای میل کیجیے یا ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں ان باکس کیجیے اور بتائیے کہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضامن عباس کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ. کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.